तारीख है 8 जून इतवार का दिन। तो ज़रूर से दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल वॉइस के साथ ग्रुप के साथ एक वीडियो होने वाला तो ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर से करें। إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك يا رب अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का ये मंज़र माशाअल्लाह से इतवार का दिन का ये मंज़र है और जितने भी हुज्जाज इकराम का पूरा आप लोगों को लाइव आगे का दिखाया जाएगा। जो मिना साइड का अरफात साइड का जो लाइव है अभी इसी वीडियो के आगे काफ़ी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से वॉच करना। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं और जो डेली कमेंट कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की सारी जायज़ दुआएं आफियत के साथ कबूल अता फ़रमाए। और जितने भी हुज्जाज इकराम आए अल्लाह पाक उनका हज कबूल अता फ़रमाए, उनके सफ़र में आसानी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से अभी यहाँ पे मैं आपको आगे का पूरा एक डिटेल सा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और पूरा आगे तक 6 मिनट तक ज़रूर से ज़रूर वॉच करें कि दूसरों तक वीडियोस लाजिम से जाए दोस्तों। तो माशाल्लाह से अभी आप देखें आगे और नीचे साइड का ये कुछ वीडियो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे काफ़ी तेज़ टेम्परेचर भी है और पीछे साइड से मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो यहाँ से आप देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को इस घर की शहादत अपनी आंखों से देखना नसीब अता फ़रमाए, हज उम्रा और इस घर में रमज़ान करना नसीब अता फ़रमाए आफियत के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट में ज़रूर से अपना दुआ के लिए कमेंट करें, एक दूसरे के कमेंट को ज़रूर से रीड करा करें और माशाल्लाह से जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको उतना अच्छे से क्लिप डेली दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कल काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था कि अरफात और मीना साइड का भी वीडियो ज़रूर दिखाएं और जहाँ पे कंकड़ियाँ मारी जाती है वो वाला भी वीडियो ज़रूर इसी क्लिप में आपको आगे भी देखने को मिलेगा। और पूरा एक लॉन्ग वीडियो के साथ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो आपको जो लोग वीडियो वहाँ तक देख लें तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैंने आपका मीना और अरफात साइड और कंकड़ियाँ जहाँ पे मारी जाती है वो वाला वीडियो मैंने देखा है। तो काफ़ी आगे तक वीडियो रहता है तो ज़रूर से आपको काफ़ी अच्छा वीडियो मिलता है आगे, तो आगे तक ज़रूर से देखेंगे तो आपको एक डिटेल साथ वीडियो मिलेगा। और डेली मैं आपको इसी तरह जिस तरह से रमज़ान करीम का और हज का पूरा मैं आपको एक अपडेट देता रहा हूँ, उसी तरह आगे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंडिया के टाइम से 6 बजे वीडियो पोस्ट हो जाता है, 6:05 में शाम के वक्त इंडिया के टाइम से। तो ज़रूर लाइव करें माशाल्लाह से। और ये ऊपर साइड का फ्लोर का व्यू है, सफ़ा मरवा साइड का भी वीडियो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सफ़ा मरवा साइड का क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है दोस्तों, तो जहाँ क्राउड हो पाता है वहाँ पे का वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको सफ़ा मरवा साइड का भी वीडियो दिखाएं और हर जगह का एक डिटेल के साथ वीडियो मिले। जो गलतियाँ हो रही हैं डेली उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, जो वीडियो कुछ आ पा रही हैं और कुछ वीडियो नहीं हो पा रही हैं तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हर तरफ का मंज़र, हर तरफ का एक वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वॉच करें और पूरा एक फुल वीडियो के साथ वीडियो देखें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह से एक पूरा एक क्लिप देखें, जितना हो सके उतना क्लिप ज़रूर से ज़रूर वॉच करें। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, उसके बाद का पूरा आपको एक डिटेल साथ वीडियो होने वाला है।
آگے تک ضرور سے دیکھیں. اوپر سائڈ کا کچھ فلور سائڈ کا ویڈیو ہے دوستو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلات کے بعد مجاہدین اسلام ایک درسگزندہ ظہر اور علماء و مشائخ اثر کے ایک عبادار گناہگار کا ارشاد ہے کہ تبلیغ دین کی ضرورت کے متعلق مختصر طور پر چند آیات و حدیث لکھ کر پیش کروں. چونکہ مجھ جیسا سیاہ کار کے لیے ایسا ہی حضرات کی رضا و پسندی وسیلے نجات اور کفارہ سعیت ہو سکتی ہے، اسی لیے اس اجالے نافیہ کو خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہر اسلامی مدرسہ، اسلامی انجمن، اسلامی اسکول اور ہر اسلامی طاقت بلکہ ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ وقت دین کا احتیاط جس قدر روز افزوں ہے، دین کے اوپر جس طرح کفار کی طرف سے نہیں خود مسلمانوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، فرائض و واجبات پر عمل عام مسلمان سے نہیں بلکہ خاص اور اصول خاص مسلمان سے متروک ہوتا جا رہا ہے. نماز روزہ کے چھوڑ دینے کا کیا ذکر جبکہ لاکھوں آدمی کھلے ہوئے شرک و کفر میں مبتلا ہے، اور غضب یہ ہے کہ ان کو شرک اور کفر نہیں سمجھتے. محرمات اور فسق و فجور کا صوفیہ جس قدر صاف اور واضح تاریخ سے بڑھتا جا رہا ہے، اور دین کے ساتھ لاپرواہی بلکہ اتفاق و اتحاد جتنا عام ہوتا جا رہا ہے، وہ کسی فرد بشر معافی نہیں. اسی وجہ سے خاص علماء بلکہ عام علماء میں بھی لوگوں سے خوشی اور وحشت بدلتی جا رہی ہے، جس کا لازمی اثر یہ ہو رہا ہے کہ دین اور دنیا سے اجنبیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عوام اپنے کو معذور کہتی ہے کہ ان کو بتلانے والا کوئی نہیں، اور علماء اپنے کو مجبور سمجھتے ہیں کہ ان کی سننے والا کوئی نہیں، لیکن خدائے قدوس کے یہاں نہ عوام کا یہ عذر کافی کہ کسی نے بتلایا نہ تھا، اسی لیے کہ دینی امور کا معلوم کرنا، تحقیق کرنا ہر شخص کا اپنا فرض ہے. قانون سے نہ واقعات کا عذر کسی حکومت میں بھی معتبر نہیں ہے. اے کامل حاکمین کے یہ پہنچ اور عذر کس چل سکتا ہے؟ یہ تو عذر گناہ بدرتاز گناہ کے مقصد ہے کہ کسی طرح نہ علماء کے لیے یہ جواب موزون کیا کوئی سننے والا نہیں. جن اسلاف کی روایات کے اب حضرت دعویدار ہے، انہوں نے کیا کچھ تبلیغ کی خاطر برداشت نہیں فرمایا، کیا پتھر نہیں کھائے، گالیاں نہیں کھائے، مصیبت نہیں جھیلی، لیکن ہر نوع کی تکلیف برداشت فرمانے کے بعد اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کا احساس فرما کر لوگوں تک دین پہنچایا. ہر سخت سے سخت مظالمت کے باوجود نہایت شفقت سے اسلام و احکام اسلام کی اشاعت کی. عام طور پر مسلمان نے تبلیغ کو علماء کے ساتھ مخصوص سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ بلکہ ہر وہ شخص جس کے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہو اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہو یا اس کے روکنے کے اسباب پیدا کر سکتا ہو، اس کے ذہن میں واضح ہے کہ اس کو روکے. اور اگر بافضل ماحول میں بھی لیا جائے کہ یہ علماء کا کام ہے، تب بھی وہ اپنی کوتاہی سے یا کسی مجبوری سے اس حق کو پورا نہیں کر رہا ہے یا ان سے پورا نہیں ہو رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ہر شخص یہ زمینیں یہ فریضے عائد ہو. قرآن و حدیث میں جس قدر اہتمام سے تبلیغ اور امر بالمعروف کو ارشاد فرمایا گیا ہے، وہ ان آیات و حدیث سے
ظاہر ہے جو آئندہ فصلوں میں آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں صرف اس علماء کے ذمے رکھ کر یہ ان کی کوتاہی بتا کر کوئی شخص بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے العال درخواست ہے کہ ہر مسلمان کو اس وقت تبلیغ میں کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہیے، اور جس قدر وقت بھی دین کی تبلیغ اور حفاظت میں خرچ کر سکتا ہو کرنا چاہیے۔ ہر وقت اس کی دست دہر مقدام شمار کی سروا خوف نصیحت کے انجام کر بحیثیت یہ بھی معلوم کر لینا ضروری ہے کہ تبلیغ کے لیے یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے پورا کامل و مکمل عالم ہونا ضروری نہیں۔ ہر وہ شخص جو کوئی مسئلہ جانتا ہو اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ جب اس کے سامنے کوئی ناجائز امر کیا جا رہا ہو اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہو تو اس کا روکنا اس پر واجب ہے۔ اس رسالے میں مختصر طور پر 7 فصلے ذکر کیے ہیں۔ فصل اول میں تبارک اللہ پاک کی برکت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ، جن میں تبلیغ و امر بالمعروف کی تاکید و تقریب فرمائی ہے، پیش کرتا ہوں، جس سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود حق سبحانہ و تقدس کو اس کا کتنا اہتمام ہے کہ جس کے لیے بار بار مختلف عنوانوں سے اپنے پاک کلام میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ تقریباً 60 آیات تو میری کوسہ نظر سے اس کے تقریب اور توصیف میں گزر چکی ہے۔ اگر کوئی افادم نظر غور سے دیکھے تو نہ معلوم کس قدر آیات معلوم ہو چکے ہیں۔ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کے سبب ہوگا، اس لیے چند آیات ہی پر ایک طرفہ کرتا ہوں۔ ترجمہ: اس سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیکی عمل کرے اور کہے کہ میں فرما بردار میں سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کے مستحق ہے، خواہش کسی طریق سے بلائے۔ مثلاً انبیاء علیہ السلام مجھے وغیرہ سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، اور مجاہدین اذان سے۔ قرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الہی خیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ عمل ظاہرہ کی طرف بلائے یا عمل باطن کی طرف، جیسے کہ مشائخ صوفیہ و حضرات اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مشاعرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفکر کے ساتھ ذکر بھی کریں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ اس وعظ نشریات تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑے ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ وَالذِّکْرُ وَإِنَّ ذِکْرًا تَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سمجھتے رہیے کیونکہ سمجھنا ایمان والوں کا نفع دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک آیات سن کر نصیحت فرما مقصود ہے کہ وہ نفع روشن مومن کے لیے تو ظاہر ہے، کفار کے لیے بھی اس لحاظ سے کہ وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیات کے مقصد میں شامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے میں وعظ و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ وعظ کا مقصد بالعموم گستاخی تقریر بنائے گا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص تقریر و بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف میل کرے تو قیامت کے دن اس کی کوئی بدعت مقبول نہیں ہے، نہ فرض نہ نفل۔
ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا پابند رہیے۔ ہم آپ سے مساعد نہیں چاہتے، مساعد تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ متعدد روایت میں یہ معلوم وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی مشرفہ فرمانے کا ذکر ہوتا تو اس کو نماز کی ترغیب فرماتے اور آیات بلا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وصول رزق کا وعدہ اتمام نماز پر منطبق ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیات شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا کہ انفاق ہے اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسرا حکم کیا جائے خود بھی اس پر اہتمام کیا جائے کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کا واسطہ انبیاء علیہ السلام کو محفوظ فرما ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہو تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل ہو، اور یہ حدثنا تو گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رزق کے وعدے کی مشکلیت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب مصیبت میں ظاہری نقصان کے سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں۔ اسی لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امر بدیہی کے فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی متقین کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔ ترجمہ: بیٹا، نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کا کاموں میں سے ہے۔ اس آیات شریفہ میں محترم بشان امور کو ذکر فرمایا ہے اور حقیقتاً یہ امور اہم ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، مگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو خاص طور سے پاس فرصت ڈال رکھا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا کہ وہ تو سب کا نزدیک متروک ہے۔ نماز جو تمام عبادت میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور امام کے بعد سب سے مقدم اسی کا درجہ ہے، اس کی طرف سے بھی کسی کا قدر غفلت برتی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی پھیلاتے ہیں، خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے، بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامت نماز سے اشارہ ہے، صرف غربا کے لیے رہے گی۔ عمرہ اور باعزت لوگوں کا مسجد میں جانا گویا گھر بنائے گا۔ فلاں ان مستق اچھا تاثر فقر منس۔ ترجمہ: اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کی کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ حق سبحانہ و تقدس نے اس آیات شریفہ میں ایک اہم مضمون کا حکم فرمایا ہے، وہ یہ کہ امت میں سے اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس اس سال کو ہم لوگوں نے بالکھلا ترک کر دیا ہے اور دوسرے کاموں نے نہایت اہتمام سے پکڑ لیا ہے۔ نصارہ کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لیے محسوس ہیں اور اسی طرح دوسری اقوام میں اس کام کے لیے مخصوص کارکن موجود ہیں، لیکن کیا مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے؟ اس کا جواب نفی میں نہیں تو اثبات میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی جماعت
یا کوئی فرد اس کے لیے اتنا بھی ہے تو وجہ سے کوئی بتلائے۔ اس پر اعتراضات کی کس قدر بار بار ہوتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ خیر خواہی کا مقتضا یہ تھا کہ اس کی مدد کی جاتی ہے اور کوتاہی کی اصلاح کی جاتی ہے، نہ یہ کہ خود کوئی کام نہ کیا جائے اور کام کرنے والوں کو اعتراضات کا نشانہ بن کر ان کو کام کرنے سے گویا روک دیا جائے۔ ترجمہ: تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع روشنی کے لیے نکلنے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے رہو، برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کا اشرف الناس اور امت محمدیہ کا اشرف الامم ہونا متعدد حدیث میں تصریح وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اسی مضمون کو سراتاً و سراحتاً بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیات شریفہ میں بھی خیر امتیوں کا اطلاق فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی علالت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو اسی لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آیات شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے بھی پہلے ذکر فرمایا۔ حالانکہ ایمان سے چیزوں کی اصل ہے، بغیر ایمان کے کوئی خیر بھی معتبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو اور سے تمام انبیاء اسلام متفقین سے امت محمدیہ کو توافق ہے، وہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو اس امت طاہرہ کی امتیاز ہے۔ اور چونکہ بغیر ایمان کا کوئی عمل خیر معتبر نہیں، اس لیے ساتھ ہی بطور قید کا اس کو کوئی بھی ذکر فرما دیا، ورنہ اصل مقصود اس آیات شریفہ میں اس کا ذکر فرمانا ہے، اور چونکہ وہی اس جگہ مقصود بھی ذکر ہے اسی لیے اس کو مقدم فرمایا۔ اس امت کے لیے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا محسوس اہتمام کیا جائے، ورنہ کہیں چلتے پھرتے تبلیغ کر دینا اس میں کافی نہیں۔ اسی لیے کہ امر پہلی امت میں بھی پایا جاتا تھا، جس کو فلم نسو میں ذکر وغیرہ آیات میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ امتیاز مخصوص امتحان ہے، اس کو مستقل کام سمجھتا کر دے کے اور کاموں کی طرف سے اس میں مشغول ہے۔ ترجمہ: ہم لوگوں کی اکثر سرگوشی میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں بہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کے لیے خفیہ تقریباً اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشورے میں البتہ خیر و برکت ہے۔ اور جو شخص یہ کام یعنی نیک عمل کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا، نہ کہ لالچ شہرت کی غرض ہے، اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اسے آیات حق تعالیٰ شانہ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور جس اجر کو حق جل بڑا فرما دے اس کے یہاں انتہا ہو سکتی ہے۔ اسی آیات شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بر ہے مگر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہو؟
صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مسلسلت کرنا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے کہ اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے۔ اور بھی بہت سی نصوص میں لوگوں کے درمیان مسلسلت کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس جگہ اس کا ذکر مقصود نہیں، اس جگہ اس بات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ عمل بالمعروف میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں میں مسلسلت کی صورت جس تاریخ سے پیدا ہو سکے اس کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے۔ فصل ثانی، اس فصل میں ان حدیث میں سے بعض کا ترجمہ ہے جو مضمون بلا کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ تمام حدیث کا نہ احتیاط مقصود ہے نہ ہو سکتا ہے، محض اگر خود زیادہ مقدار میں آیا تو حدیث جمع بھی کی جائے تو ڈر یہ ہے کہ دیکھے گا کون۔ آج کل ایسی امور کے لیے کسی فرصت اور کسی کے پاس وقت ہے، اسی لیے صرف یہ امر دیکھنے کے لیے اور آپ حضرت تک پہنچا دینے کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے اور نہ ہونے کی صورت میں کس قدر سخت وعید اور دھمکی فرمائی ہے، چند حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آج کا یہ ویڈیو یہیں تک رہے گا۔ جتنے بھی حجاج اکرام ہیں دیکھیں چاروں طرف کا میں نے کلپ بنایا، جو لوگ لاسٹ تک واچ کرتے ہیں ضرور سے ایک کمنٹ کر دیا اگر چھوٹا سے کہ میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا لاسٹ تک، تو ویڈیو کافی ہے، جتنا آپ لوگ دیکھیں اتنا اچھے سے کلپ بنے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔